अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं आज अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपनी अज़ानों की। आपको पता है वो एक सिलसिला चल रहा है और इसी के हवाले से जो इकबाल के एक दो अशार हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि खुद ही का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हर तरफ से यही बात हो रही है, अज़ानें दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज वो ज़रा डिफरेंट है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है पाकिस्तान सऊदी अरब की जो डील हुई है, डिफेंस डील, उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे, उसका ज़रा तजिया करेंगे। कुछ अमेरिका के हवाले से भी जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी ज़रा अंदर से जो खबरें चल रही हैं, वो भी ज़रा देखेंगे। भारत के हवाले से H1B का जो एक सिलसिला चल रहा है, उस पर भी ज़रा थोड़ी-सी बात करेंगे और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हमारे दोस्त मुसलमान एक बहुत बड़ी तंज़ीम जो है उसको रन कर रहे हैं और मुसलमानों की जो एडवोकेसी है इन द यूएस उसमें उनका बड़ा नाम है। पहले भी आप उनको हमारे प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं। डॉक्टर शेख उबैद साहब जो कि सरबराह हैं एस्पायर ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जनाब अली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़रा पाकिस्तान सऊदी अरब के हवाले से, क्योंकि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का तो चले हम मीडिया भी देख रहे हैं, बाकी जगहों पे भी इंटरनेशनल रॉयटर्स वगैरह ने इस पे खबरें की हैं। मैं इंडियन मीडिया भी देख रहा था, वो भी इसके ऊपर बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस कर रहे हैं और वो एक कंसर्न का भी इज़हार कर रहे हैं कि ये अब पाकिस्तान के साथ उनका जो ताल्लुक है, शायद वो एक नई डगर पे चला जाएगा। ये जो सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है 2-4 दिन के अंदर-अंदर, वो पहले की निस्बत हम देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी चेंज आई है। एक क्वांटम जंप जिसको कह सकते हैं, वो भी आप कह सकते हैं इसमें हुआ है। आप इसको अमेरिका में बैठे हुए किस तरह देख रहे हैं? अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चूँकि आपका उनके साथ ताल्लुक रहता है, वो इसको किस तरह देख रहे हैं? आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है जी इस हवाले से? जी, मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ये गेम चेंजर है। जी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इससे खित्ते में चाहे वो मशरक़ी वस्ती का खित्ता हो या फिर जनूबी एशिया का, वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पर। अच्छा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं और वो एक तो ये कि आपने कहा कि गेम चेंजर है, दूसरा आपने कहा कि खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी। हालाँकि खित्ते में तो हमारे यहाँ तो स्टेबिलिटी रहती नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान और इंडिया का तो आपको पता ही है कि क्या मसाइल चल रहे होते हैं। हर दफ़ा, हर जगह पे हम एक-दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं और दुश्मनी की हद तक चले जाते हैं। तो इससे गेम चेंजर का भी मुझे एक्सप्लेन करें थोड़ा-सा और दूसरा ये भी बताएँ कि खित्ते में स्टेबिलिटी इससे कैसे आएगी? गेम चेंजर इसलिए होगा कि इससे जो ना पाकिस्तान अब इंडिया के लिए अनटचेबल हो जाएगा। चाइना से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने करीब हैं, उसका अंदाज़ा चाइना के बड़े ही हाई लेवल से जो बयानात आते हैं। अभी हाल में जो तसादुम हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, उस वक्त उन्होंने कहा था कि चाइना जो है ऑल वेदर फ्रेंड है और कोई दोनों दोनों ममालिक में के स्टैंड में ज़रा भी फ़र्क नहीं है और चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ये बात तो हिंदुस्तान को पता चल गई थी। हाँ। और हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है और फिर हिंदुस्तान की जो माशियत है वो बहुत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो आप देखेंगे गुज़िश्ता 10 बल्कि 15 सालों में 2 ममालिक थे दुनिया में जो सबसे बढ़ के आर्म्स इंपोर्ट कर रहे थे, वो या तो सऊदी अरब या फिर हिंदुस्तान। पाकिस्तान का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था पहले 10 ममालिक में। तो वो अब सऊदी अरब का सारे जो रिसोर्सेस हैं उससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान को फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और फिर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो सऊदी अरब को हासिल होगी, तो इसलिए गेम चेंजर है। आपने बात की सऊदी के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की। अब इसमें बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है ये कोई आम सी अम्ब्रेला नहीं है। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन भी इसमें पाकिस्तान के लिए डेवलप हो सकती है। ये जो अभी बात हो रही है, रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर स्टोरी की है। रॉयटर्स ने जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनको कोट करते हुए कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दे आर नॉट ऑन द रेडार। वो रेडार पे नहीं है, वो हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सऊदी स्टेटमेंट्स हैं जो उनके ऑफिशियल्स कर रहे हैं, उनसे उनमें से एक हाईली प्लेस जो ऑफिशियल थे उनसे पूछा गया कि इसमें क्या न्यूक्लियर अम्ब्रेला शामिल है? तो उन्होंने कहा जी कि इंक्लूड्स ऑल द मिलिट्री पावर और उन्होंने ये भी कहा कि एनकॉम्पसेस ऑल मिलिट्री मीन्स। तो इससे क्या, जब अगर न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान उसको ऑफर करता है, तो इससे तो फिर पूरे का पूरा जो आईएईए है और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर हो जाएँगी और पाकिस्तान के लिए तो मसाइल नहीं हो जाएँगे? इसीलिए तो पाकिस्तान ने
اس کو تسلیم نہیں کیا نا, ایڈمٹ نہیں کیا اس کو. یہ جو پاکستان جو کر رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا میں ایک ملک اس طرح کر چکا ہے, اس کا اسٹریٹجک یا نیوکلیئر جو ہے ایمبیولنس جس کو کہا جاتا ہے, جو اسرائیل نے شروع کیا تھا. اسرائیل نے کبھی نہیں کہا کہ اس پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں, اور تو پاکستان کہ جو مشکل آ سکتی ہے, اسی لیے پاکستان نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ نیوکلیئر. پاکستان نے بھی 98 تک نیوکلیئر ایمبیولنس رکھی تھی. ہاں, اور کیونکہ سعودی عرب کو یہ بتانا ہے اسرائیل کو کہ بھائی ہمیں نیوکلیئر امبریلا حاصل ہے, اس لیے سعودی عرب یہ بات کر رہا ہے. تو یہ فرق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی یہ ہوا کیوں. سعودی عرب کی تو بہت دنوں سے خواہش تھی. اس سے پہلے مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیں, یہ نیوکلیئر امبریلا ہے. دیکھیں, اگر سعودی عرب مطلب چاہتا ہے کہ اس کو ڈی فیکٹو نیوکلیئر سیل مل جائے, تو اس میں تو ظاہر ہے کہ جو پرولیفریشن رسکس ہیں وہ اس میں آ جائیں گے, اور اس میں ریجن کے اندر ظاہر ہے کہ لوگ جو کنسرن اپنا شو کریں گے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کنسرن کو کہ کسی قسم کا بھی جو نیوکلیئر لنک ہے وہ ایک ریجنل پرولیفریشن کو سپر کرے گا, اس کو ٹریگر کرے گا, جو کہ کمپلیکیٹ کر دے گا پوری کی پوری IAEA کی جو اوور سائٹ ہے. ہاں, اس وقت ہوگا اگر پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ویپنس کو جو ہے نا سعودی عرب کے حوالے کیے یا ان کا استعمال میں سعودی عرب کو ایکسیس دیا. لیکن جس طرح امریکہ کا نیوکلیئر امبریلا حاصل کرنے کی سعودی عرب کوشش کرتا رہا تھا, تو پھر وہ بھی نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے خلاف ورزی ہوتی ہے اگر امریکہ اپنے ہتھیار سعودی عرب کو دیتا نا. تو امریکہ نے سعودی عرب کو ہتھیار دینے تھے ہی نہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب اگر وہ معاہدہ ہو جاتا تو پھر امریکہ یہ کہتا کہ اگر سعودی عرب کو جو ہے نا کہ سلامتی کو بہت بڑا خطرہ ہوتا, ان کا ایگزسٹنس خطرے میں پڑ جاتا, تو ہم جو ہے پھر ہمارا نیوکلیئر حملہ یا پھر سعودی عرب پر نیوکلیئر حملہ ہوتا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. تو پاکستان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر سعودی عرب پر حملہ ہو غیر قانونی یا سعودی عرب کی سلامتی کو بہت بڑا خطرہ ہو, تو اس وقت پھر ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن پاکستان وہ بھی نہیں کہے گا. پاکستان صرف کہے گا کہ ہمارے جو ہے ہمارا معاہدہ ہے, ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملے کے مترادف سمجھا جائے گا. تو اس سچویشن میں اگر پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے, جس طرح کہ نارملی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے کیا تھا اور اس طرح کے سارا سلسلہ ہوا تھا, تو اس میں کیا سعودی عرب بھی انٹروین کر سکتا ہے؟ سعودی عرب کے پاس بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے ہتھیار بہت بڑی تعداد میں نا. فار ایگزامپل سعودی عرب کے پاس بہت ہی امریکہ کے بہت ہی اعلیٰ طیارے ہیں, وہ سارے پاکستان کے اس میں آئیں گے. سعودی عرب کی فوج تو کوئی فوج ہے نہیں, تو فوج تو زمینی فوج تو آئے گی نہیں, لیکن سعودی عرب کے جو ویپن سسٹمز ہیں وہ سارے پاکستان کو ملیں گے. اور جنگ سے پہلے بھی سعودی عرب اپنے ڈیفنس پہ جتنا خرچ کرتا ہے وہ بہت بڑی رقم ہے نا. تو اس میں پھر پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے دفاعی نظام کو مستحکم بنانے میں رقم کا ایک حصہ خرچ ہوگا. تو کیا امریکنز جو ہیں اس کے اوپر کنسرن کا اظہار نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمارے ویپنز جو ہیں وہ آپ امریکہ کی بجائے ان کی اجازت کے بغیر آپ پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ وہ تو جنگ کی حالت میں ہوگا نا. جب میرے خیال سے جنگ ہی نہیں ہوگی, جب اس قسم کے حالات ہو جائیں کہ بھئی پاکستان پہ اگر پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے اور کسی حد تک اب افغانستان بن رہا ہے, تو جب ہندوستان کو پتا ہوگا کہ تو بعد میں بات ہوگی نا, تو پھر جنگی حملہ ہی نہیں ہوگا. ایک تو چائنا نے, آپ کو یاد ہے اب کے حالات تصادم میں چائنا نے کھل کر بیان کیا تھا, اور چائنا کی وجہ سے پاکستان نے جو جھڑپ ہوئی تھی, اب وہ پاکستانی فوج اس کو ایک جنگ کہہ رہی, جنگ تو نہیں تھی, ایک جھڑپ تھی پہلے, جس میں ہندوستانی سیاسی قیادت کی بیوقوفی تھی کہ انہوں نے فوجی قیادت کے ہاتھ باندھ دیے تھے. پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور بہت ہی جو ہے نا ہندوستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا. ویسے ڈاکٹر صاحب, چونکہ اب یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں, اس پہ ہم اس کو تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں. آپریشن سندور کی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں آپریشن سندور جس طرح انیشیٹ کیا گیا اور پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا, کیا اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے ریئیکٹ کیا اور پاکستان نے رافیل وغیرہ اور دوسرے طیارے بھی گرائے, اور اس کو ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کو کوٹ کیا, مختلف جگہوں پہ سارا کچھ بتایا انہوں نے, کیا اب وہاں پہ انڈیا میں یہ فیلنگ ہوگی کہ یار ہم نے غلطی کی, ہمیں یہ آپریشن سندور نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کے بعد تو پورے کا پورا سینیریو ہی بدل گیا. پورا دیکھیں نا, پورا جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں چل رہا ہے اور انڈیا کے اگینسٹ جا رہا ہے. پوری کی پوری سچویشن چینج ہو گئی ہے. تو کیا وہ یہ پچھتاوے کا کوئی صورتحال وہاں پہ ہو رہی ہوگی جی پاکستان کے حوالے سے؟
پچھتاوے کی صورتحال ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہوگی نا کہ بھائی اس کے بعد میں 2-3 دن کے بعد میں جو نقصان پاکستان کا زیادہ ہوا وہ آپ کے میڈیا میں بات زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ کوئی زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی اگر آپ تصاویر دیکھ لیں تو جو فوجی اڈوں کا نقصان ہوا پاکستان کا زیادہ ہوا. فوج اب یہ چاہے گی کہ نیکسٹ ٹائم اگر کچھ ہو تو ہاتھ نہ باندھے جائیں، اور سیاسی قیادت یہ سمجھ جائے گی کہ بھائی کوئی باجوہ صاحب نہیں ہے اب کہ جو چاہے کر لیں اور پاکستان خاموش رہے گا. تو مودی جو ہے اصل میں ہے ڈرپوک شخص ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ باجوہ اسی کی طرح ڈرپوک باجوہ وہاں پر ہوگا اور وہ جو ہے اس سے سیاسی پوائنٹس حاصل کریں گے، الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے. بہار میں جو الیکشن ہونے والا ہے تو اسے مودی کو پتہ چل گیا کہ ویسا نہیں ہوگا، پاکستان جواب دے گا. تو کیا پھر مودی صاحب جنگ کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جنگ پھر نیوکلیئر بھی ہو سکتی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں شامل ہوگی. انڈین فوج اتنی زیادہ ورید نہیں ہوگی کیونکہ ہندوستان کی فوج بڑی فوج ہے، اس کو شکست دینا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو پھر پاکستان نے کبھی ہندوستان پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. 48 کے بعد میں کشمیر کے جنگ کے بعد میں پاکستان نے، یا پھر 65 کے جنگ کے بعد، غلطی ہے 65 کی جنگ پاکستان نے شروع کی تھی. اس کے بعد سے کیونکہ پاکستان کو پتا ہے کہ ہندوستانی فوج بہت بڑی ہے، ہندوستان کی اقتصادی حالت بہت مستحکم ہے مطابق، تو اسٹیبلٹی اس لیے آئے گی کہ پھر انڈیا اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. بھائی انڈیا کی حکومت جو فیشسٹ حکومت ہے، پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی اور جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتی ہے کھل کے. ان کے پاس RSS کے ہیڈ کوارٹرز میں جو نقشہ ہے اس میں پاکستان کا بنگلہ دیش کا وجود نہیں ہے. تو یہ اب کوئی احمقانہ حرکت نہیں کریں گے اس سلسلے میں. تو اس سے آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اکھنڈ بھارت کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے، وہ مدینہ منورہ تک بھی جاتا ہے، اور اس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ابھی ریسنٹلی قطر میں میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے ساری مسلم امہ کے لوگوں کی، اس میں بھی یہ کنسرن جو ہے وہ ظاہر کیا گیا کہ گریٹر اسرائیل کا جو اگر یہ اس کو فالو تھرو کرتا ہے نیتن یاہو اور اس کے اوپر آگے عمل کرتے ہیں تو اسے ایک انسیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ وہاں پہ بڑھ کے آیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، کیا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر گریٹر اسرائیل کا بھی ہے، اور کیا وہ جو کنسرن انہوں نے ظاہر کیا ہے وہ ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر اس میں شامل ہوا ہے؟ اور اس میں کیا دوسرا ساتھ ہی ایک کویسچن یہ بھی مجھے بتا دیں کہ کیا سعودی عرب کے ساتھ باقی مسلمان ممالک جو ہیں خلیج کے یا باقی وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی اس الائنس میں؟ اس میں گلف کوآپریشن کونسل سے قطر اور کویت تو شامل ہو سکتے ہیں. عمان ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے تو عمان کا پتہ نہیں ہے. UAE ابھی بھی اسرائیل کے گود میں بیٹھا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا UAE شامل ہوگا نہیں ہوگا. اس میں مجھے ذرا یہ بتانا دیں کہ کیوں وہاں پر استحکام کیسے آئے گا. بھائی حالات گزشتہ 10 سال میں اس طرح لگ رہا تھا کہ جو نیا جو اسٹریٹجک الائنس بن رہا ہے وہ الائنس بن رہا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان، اور اسی میں ساتھ ساتھ پیرلل UAE، اسرائیل اور انڈیا. یہ جب یہ اس طرح کا الائنس بن رہے تھے، کیونکہ دیکھیں سعودی عرب ایک ملوکیت ہے، ملوکیت کا ہمیشہ سے تقاضا یہ رہا ہے اور یہ اس کی کمزوری رہی ہے، چاہے وہ اسپین کی ملوکیت آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہو، یا مغل سے پہلے جو بھی حکمران ہندوستان پہ تھے، یا نارتھ افریقہ میں جہاں بھی. ملوکیت میں بادشاہ اپنی ذاتی اقتدار اور اس کے بعد اپنے خاندان میں اقتدار کو مرکوز رکھنے کے لیے وہ دین اور دنیا ہر چیز بیچ دے سکتا ہے، وہ ملک کی آزادی بھی بیچ دے سکتا ہے. وہ یہ آپ نے دیکھا نظام حیدرآباد کے نظام نے کیا تھا، اور اس سے ان کی جو سلطنت بھی بچ گئی اور ان کا خاندان بھی بچ گیا تھا. تو یہ ہمیشہ تو اسرائیل ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے حیدرآباد چونکہ ذکر کیا ہے، تو ابھی 17/18 کو سقوط حیدرآباد کی اینیورسری گزری ہے، تو وہ بھی ایک بڑا ہی جانکاہ قسم کا اور بڑا ہی دل ہلا دینے والا واقعہ تھا جو کہ 1948 میں ہوا تھا، جس میں لاکھوں لوگوں کی شہادت ہوئی تھی اس میں، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. مجھے صرف آپ کی بات سے یاد آ گیا. بالکل میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، تو ابھی میں نے حال میں لکھا بھی 17 سپٹمبر کو یاد دلایا تھا. 2 لاکھ سے بڑھ کے لوگ مارے گئے تھے، اور ہندوستان نے بہانہ کیا تھا کہ حیدرآباد میں ہندوؤں کا قتل عام ہو رہا ہے، جو کہ بالکل غلط بات تھی. اس کے بعد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور یہ بات اقوام متحدہ تک بھی گئی تھی، اور پھر وہاں پر بعد میں نظام نے اس کو واپس لے لیا اپنے
اور پروفیسر حمید اللہ اس کے بعد ہندوستان اور حیدرآباد واپس آئے نہیں. ہاں چلے گئے. یہ ایک بڑی تاریخ کی اور یہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہیں کتنی بڑی علمی شخصیت ہے اور کتنے ان کا ریسرچ کا کام ہے الحمدللہ جو انہوں نے کیا, اور اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے. خطبات بہاولپور وغیرہ بھی ان کا ایک بہت بڑی سیریز ہوئی تھی. ہی واز اے گریٹ مین, گریٹ اسکالر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پلیز گو ہیڈ, جو آپ بات کر رہے تھے. جی, اور اسی میں ایک اور بات بھی کر دوں گا. ابھی جو کچھ سال پہلے کچھ خطوط بھی ملے تھے جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد کی سیاسی تنظیم کے صدر قاسم رضوی صاحب کو کہا تھا کہ بھائی ہندوستان سے آپ جنگ جیت نہیں سکتے تو آپ ایک معاہدہ کر لیں اور جتنے ہو سکے آپ مسلمانوں کے لیے وہاں سے, جس طرح کشمیر نے کیا تھا کہ اس طرح کے آپ اختیارات حاصل کر لیں, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تھی. تو یہ ساری غلطیاں ہمیں اگر ہم پڑھیں ہیں تو پھر ان سے سیکھ سکتے ہیں. اب اس طرف آئیں مڈل ایسٹ کی طرف, تو سعودی حکومت جب شروع ہوئی نجد میں تو اتنا انٹیریئر علاقہ تھا کہ وہاں پر خلافت عثمانیہ کا بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا, تو اس لیے برطانیہ نے اس پر خاص توجہ نہیں دی تھی. جب تیل نکلنے لگا تو جنگ عظیم کے اول کے بعد برطانیہ اور سعودی عرب میں تعلقات بننے شروع ہوئے. لیکن پھر جب سعودی حکومت نے دیکھا کہ امریکہ بہت بڑا پاور بن کر ابھر رہا ہے برطانیہ سے بھی بڑھ کر, اور اسپیشلی جنگ عظیم دوم کے بعد, تو روزویلٹ اور عبدالعزیز بن سعود کی ملاقات ہوئی امریکن جہاز پر ریڈ سی میں, بحر احمر میں. وہاں پر یہ طے پایا کہ امریکہ سعودی عرب کی سرحدوں کی اور سعودی خاندان کی حفاظت کرے گا, اور اس کے جواب میں سعودی عرب ہمیشہ میں امریکہ کو تیل بھیجتا رہے گا. اور پھر ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی بننے کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن ہوا ہے کہ پھر روزویلٹ کا انتقال ہوا, اور پھر ٹرومن نے 4 سال کے بعد ٹرومن نے جب الیکشن میں وہ ہار رہا تھا تو پھر یہودی ووٹس اور یہودی پیسوں کی خاطر اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. جب اسرائیل بنا اسی سال, تو یہ پھر وہاں سے پھر امریکہ ایک طرف اسرائیل کی مدد کرتا رہا, دوسری طرف سعودی عرب کی بھی مدد کرتا رہا. تو جب اوباما کے زمانے میں اوباما نے ایران کو, جو کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جاتا تھا, سعودی خاندان اسپیشلی ایرانی انقلاب کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا ایران ہے, تو امریکہ نے جب ایران سے معاہدہ کیا تو سعودی عرب کے حکمرانوں کے قدموں تلے زمین کھسک گئی. تو ان کو پھر اب تلاش ہوئی کہ بھائی کون ہے جو ہم سے ہمیشہ امریکہ سے بڑھ کے ہمارا ریلائبل پارٹنر ہو, جس پر ہم بھروسہ کر سکیں. تو انہوں نے سوچا یہ کہ بھائی اسرائیل کبھی ایران سے دشمنی ہے, اور پھر محمد بن سلمان کو اقتدار پہ آنا تھا, دوسرے شہزادے اس سے سینئر تھے, تو وہاں اس نے اسرائیلی لابی کی مدد حاصل کی, امریکن مدد حاصل کرنے کے لیے, اور یہ اس نے کہا کہ میں فلسطین کو بیچنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ سارے اس میں سعودی عرب کا ایسے لگنے لگا تھا کہ اسرائیل اور ہندوستان ان کے محافظ ہوں گے, اور پھر اس نے چائنا سے بھی دوستی کرنے کی کوشش کی تھی محمد بن سلمان نے. لیکن اسی دوران ہوا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ بالکل انسان کو سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا کچھ اور ہے. اسرائیل نے جو غزہ پہ حملہ کیا, اس میں اسرائیل کی ساری دنیا میں دیکھیں اسرائیل کتنی بڑی شکست ہو رہی ہے پبلک اوپینین کے فیلڈ میں, اور یورپ فلسطین کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو ساتھ ساتھ پھر اسرائیل کی فاشسٹ حکومت, وہ جس طرح مودی کی حکومت ہے اسرائیل کی فاشسٹ حکومت ہے, ان کے بیانات بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ اور پاگل پن کے ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بڑی ہی عیار ٹائپ کے لوگ تھے, تو وہ چھپ کے بات کرتے, کبھی انہوں نے گریٹر اسرائیل کی بات کھل کے نہیں کی. اب یہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کئی وزراء گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں. تو جس میں کہ آپ نے جیسا بتایا ناردرن سعودی عرب اپ ٹو مدینہ منورہ, ایجپٹ کا حصہ نیل تک, یہ پورا سیریا, آپ کا لبنان, ترکی کا تھوڑا سا حصہ, عراق, فرات تک, نیل سے فرات تک کا جو ہوگا, تو اسی کھل کے بات ہو رہی ہے. تو سعودی عرب کو اب لگنے لگا کہ ایران تو کم, ایران کی تو بہت بڑی, ایران کو جو ہے نا لوگ مسلم دنیا میں بات کو مانا نہیں جاتا, جس طرح پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کی جنگ جیتی ہے, اور اسی طرح وہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے, لیکن ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا. تو اس میں پھر پاکستان کو بھی یہ موقع ملا. سعودی عرب تو ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا اس کو جو ہے نا ایسا معاہدہ ہو جس میں کہ ایران کے خلاف بھی پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے, لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس سے جو ہے نا پیچھے ہٹ گیا پاکستان. حالانکہ یمن میں 69 میں پاکستان کی فوج نے, ایئر فورس نے بہت کام کیا تھا سعودی عرب کو یمن کو ہرانے میں,
لیکن آپ دیکھیں کہ ایون 91 کی گلف وار، فرسٹ گلف وار میں اسلام بیگ نے اپنی فوج نہیں بھیجی تھی. عراق پہ حملہ کرنے کے لیے. جب بھیجی بھی تو پھر سعودی عرب کی دفاع کے لیے بھیجی. اس کے بعد پھر حال میں محمد بن سلمان نے جب یمن پہ حملہ کیا تو پاکستان نے منع کر دیا، جس کی وجہ سے یو اے ای نے کھل کے پاکستان کو وارننگ دی اور اس کے بعد پھر ہندوستان سے تعلقات بنائے. اور محمد بن سلمان نے بھی خاموشی کے ساتھ ہندوستان سے تعلقات بنانے اور اسرائیل سے تعلقات بنانے شروع کیے تھے. اب چونکہ ایران کمزور ہو گیا اور پاکستان کو اندازہ یہ رہا کہ اس وقت اگر وہ سعودی عرب سے قدم اس حد تک بڑھا لے سعودی عرب کی طرف تو ایران جو پاکستان میں گڑبڑ نہیں کر پائے گا. آپ کو یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایران نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وغیرہ کی تحریک چلائی تھی. جب پاکستان کو یہ رہتا تھا کہ ہمیں بیلنس کرنا ہوگا سعودی عرب اور ایران کے درمیان. اب پاکستان کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور پھر پاکستانی فوج کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں، تو پاکستانی فوج کو اس سے بہت بڑا ایک پازیٹیو ایک بریدر مل جائے گا ان کو، ایک بریدر ملے گا ان کو. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، آپ نے یمن کا بھی ذکر کیا، ایران کا بھی ذکر کیا، تو اگر اس طرح کی چیز جس طرح کہ ابھی ان کا ظاہر ہے کہ ٹینشن تو چل رہی ہے یمن کے ساتھ بھی، تو اگر پاکستان اس طرح ان کے کہنے پہ یمن کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو کیا یہ جو ارینجمنٹ ہے، یہ جو ڈیفنس اگریمنٹ ہے، یہ کیا پاکستان کو ڈرا نہیں کر لے گا گلف ڈسپیوٹس کے اندر، فار ایگزامپل ایران اور جس طرح بھی میں نے یمن کی بات کی؟ کیونکہ دیکھنا الجزیرہ اور میں اس کو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیکٹ ہے یہ واٹر شیڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ری شیپ کرے گا ریجنل جیو پالیٹکس کو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گلف اینگزائٹیز جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ بڑھیں گی، اور پاکستان اس میں جو اگر ڈرا کر لیا جاتا ہے اس کو تو یہ پاکستان کے لیے تو خطرناک نہیں ہوگا؟ ہاں، پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن کیا اس سے بڑھ کے ہندوستان کا خطرہ جو ہے پاکستان کو کون سا خطرہ بڑا ہوگا؟ پاکستان وہی دیکھے گا نا کہ بھائی ہر چیز کی قیمت پے کرنی ہوتی ہے، قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، تو پاکستان کو قیمت ادا کرنی ہوگی. اور شاید ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب اور یمن کی اگر کوئی جنگ ہو تو اس میں پاکستان کو شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں نہ کہ یہ کہ سعودی عرب یمن پہ جا کے قبضہ نہیں کر سکتا، کہ یمن کی جو ٹوپوگرافی ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، اس کے لحاظ سے سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ سعودی عرب کی کوئی بہت بڑی فوج ہے. لیکن یمن بھی سعودی عرب پہ قبضہ نہیں کر سکتا ہے نا، تو سعودی عرب کو ضرورت ہی کیا ہے پاکستان کی مدد کے لیے پش کرنے کی. اگر پاکستان یہ کہہ دے کہ بھائی یہاں ہم آپ کی مدد فی الحال نہیں کر سکتے، ہمیں ایران سے خطرہ ہے، اس کو ایران کو غصہ آئے گا. اس وقت تو نہیں ہوگا، ایران کچھ کر نہیں سکتا پاکستان کو اس وقت، لیکن آگے اگر اس طرح ہو تو. لیکن کہ اگر اسرائیل کبھی سعودی عرب کی طرف توجہ کرے، وہ تب آپ کو، اگر آپ پال فنلے کی کتاب پڑھیں دی ڈے ٹو اسپیک آؤٹ، جس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ کس طرح اسرائیلی لابی یہاں کام کرتی ہے. پال فنلے جو کانگریس مین تھے، جس کو سیکنڈ ممبر آف کانگریس تھے سینیٹر پرسی کے بعد میں، جس کو ایپیک نے ہرایا تھا 1982 میں، تو اس نے کتاب لکھی تھی اس کے بعد میں کس طرح. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسرائیلی طیارے ہمیشہ تبوک کے اوپر جا کے نا وہ خالی فیک بامس اور اس کے وہ پھینکتے ہیں، کینسٹرز پھینکتے ہیں، تاکہ بتانے کے لیے کہ ہم جب چاہے تم پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ہوتا رہا تھا. تو اب وہ اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہو سکیں گی، اب نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ فیشسٹ حکومتیں وہ پاگل ہوتی ہیں. وہ تو خیر نظر بھی آ رہا ہے، وہ تو اس کی جو غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اسے نظر آ رہا ہے. ہاں، چاہے وہ مودی ہو یا چاہے آئیسس ہو، مذہب انتہا پسند ہمیشہ پاگل ہوتا ہے، وہ کر بھی سکتے ہیں. آسام میں بھی تو دیکھیں نا، آسام میں کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو اب یہ اس میں ہوگا کہ پاکستان جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم عمل میں آئی تھی تو اس میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اگر پاکستان میں ہندوؤں پہ کوئی ظلم ہوگا تو ہندوستان آواز اٹھائے گا، اور مسلمانوں پہ کوئی ہندوستان میں ظلم ہوگا تو مسلمان آواز اٹھائیں گے. اور یہ ہوتا رہا 71 تک. اس کے بعد میں پاکستان اتنا کمزور شمار ہونے لگا کہ ہندوستان میں ہندوتوادیوں کو یہ ہو گیا کہ پاکستان کچھ کر نہیں سکتا، تو انہوں نے بہت کھل کے بھی مسلمانوں کا قتل عام جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا تھا 69 وغیرہ، انہوں نے کرنا شروع کیا. آسام میں بنگلہ دیش کہا جا رہا ہے کہ سارے بنگالی اسپیکنگ جو آسامیز ہیں جو وہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کو بنگالی کہہ کے بنگلہ دیشی کہہ کے ان کو بنگلہ دیش میں ڈھکیلا جا رہا ہے. لیکن بنگلہ دیش کی حکومت بھی جو ہے وہ عوامی لیگ کی حکومت نہیں رہی. وہاں کے الیکشن میں یونیورسٹیز کے الیکشن میں جماعت اسلام کی اسٹوڈنٹ تنظیم وہ اسلامی چھاتروں جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی، تو پاکستانی فوج تو ہتھیار ڈال کے چلے گئی تھی مشرقی پاکستان سے، لیکن جماعت اسلامی تو ڈٹی رہی تھی وہاں پر. اور اب اس وقت سب سے بڑی اسٹوڈنٹ یونین ساری وہ جیت رہی ہیں. ہاں یہ صحیح بات ہے. وہ وہاں پہ آسام میں ایتھنک کلینزنگ کے نام سے وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں، اس پہ آخری کویسچن میں یہ پوچھوں گا
کہ مودی صاحب جس طرح کا ایک پیٹرن رہا ہے ان کا، جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی کہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو مودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی یا اٹیک کر دیتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کوئی ٹینشن بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس میں مائلیج لیتے ہیں۔ اب یہ جو بہار میں الیکشن ہو رہا ہے نومبر میں، اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے سابق جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے، اعزاز چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھارت اکتوبر میں پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ میری نظر میں یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، اس کا پہلا پریکٹیکل ٹیسٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر تو اس نے اپنی افیکٹونیس شو کرنی ہے تو پھر مودی صاحب جو ہے وہ اکتوبر میں جس طرح کا ان کا پیٹرن رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکیں گے۔ کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ یہ اس کا پہلا ٹیسٹ ہوگا؟ اس پہ ہاں پہلا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ اب پتہ نہیں کہ وہ اگریمنٹ کس حد تک ابھی دستخط ہو گئے ہیں، کس حد تک ہوئے ہیں، لیکن یہ بات مودی کو 10 مرتبہ سوچنی پڑے گی نا کہ بھائی کہ اس کا کیا بنے گا۔ اور پھر مودی اس لیے بھی کر رہا تھا کہ پاکستان کو اس نے بڑی حد تک سائڈ لائن کر دیا تھا گلف سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے، دے ور مور پرو انڈیا دین پرو پاکستان، تو اب نہیں ہو سکے گا نا وہ۔ تو بیسیکلی یہ بہت بڑا دھچکا لگے گا مودی صاحب کا جو ایک پیٹرن ہے، جو ان کی پالیسی ہے ہندوتوا کی اور پاکستان کے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے وہ سینٹرلائز، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سینٹرک ہے اور ٹیررزم پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں، تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج شاک فار ہز فالوورز اینڈ پالیسیز۔ اٹ ول بی، اس سے ہوگا یہ کہ بھائی دونوں ممالک دیکھیں، دونوں ممالک میں غربت اس حد تک ہے، اس حد تک بڑھا ہوا ہے، اور دونوں ممالک کو اس وقت ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے بجائے اپنے سارے جو ہے نا زیادہ تر خرچہ اپنے کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اٹھانے میں گزارنا ہوگا نا، کہ بھائی اسکولس قائم کریں، ہاسپٹلس قائم کریں۔ لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے ہیں دونوں جگہوں پر، تو یہ کب تک دنیا میں اتنے پیچھے رہیں گے؟ تو اس کے بدلے میں اگر کوئی استحکام ہو جائے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پہ حملہ کرنے، یہ سمجھ لیں گے کہ حملہ کرنا خودکشی ہوگی، تو دیٹ از وائی یو آر سیئنگ کہ یہ اسٹیبلٹی کو کریٹ کرے گا۔ اچھا جاتے ممالک کا فائدہ ہوگا۔ اب تو اس کا کیا فائدہ، اس کا ڈاکٹر صاحب ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا نا کہ جو پاکستان میں جو رجیم ہے، جو ہائبرڈ رجیم ہے، جہاں پہ آرمی جو ہے اس وقت رول کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک فگر ہیڈ کے طور پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں، تو اس صورتحال میں تو پھر ان کو بھی ایک نئی لیز آف لائف ملے گی اور وہ مزید ایمبولڈن فیل کریں گے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ہوتی رہیں گی، اور جو ویسٹ ہے وہ پاکستان کی طرف شاید نظر نہیں کرے گا کہ وہاں پہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہاں یہ اور ظاہر ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کو بھی ہوگا۔ معاہدہ اس لیے ہوا کہ فوج کو ضرورت تھی اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی تھا، لیکن فوج کو بھی ضرورت تھی، اس لیے معاہدہ ہو گیا۔ تو اس کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے فوج، اپنا استحکام اور زیادہ اپنا جو ہے نا جو ان کا جو پالیٹکس پہ جو قبضہ ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیڈ اومن، بیڈ نیوز فار پی ٹی آئی اینڈ عمران خان۔ It is, and also maybe for democracy۔ تو اس پہ یہ ہے کہ پھر پاکستان کے عوام کیا کرتے ہیں، ان کی قیادت کیسی رہے گی۔ اس وقت جو بڑے خوش ہو رہے ہیں نا بھائی، ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا قیمت ہے ہماری۔ میں تو ایز اے ہندوستانی مسلمان، ایز اے امریکی مسلمان، ایز اے ساری دنیا کا، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں استحکام ہوگا، لیکن ہر استحکام کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو قیمت کو کم سے کم کرنے کے لیے کام پاکستانی عوام کو کرنا ہوگا کہ وہ قیمت بڑی نہ ہو۔ ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا آخر میں ذرا مجھے بتائیں کہ جو H1B ویزا کے اوپر ٹرمپ صاحب نے نیا ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اس سے بھارت کے اندر ایک بہت بڑی ایک ٹریمرز آپ کہہ لیں کہ چلے گئے ہیں اور شاک ویو چلی گئی ہیں۔ بھارتی کمیونٹی جو ہے امریکہ کے اندر بھی، اور جو لوگ وہاں پہ بھارت کے اندر ہیں وہ بھی پریشان ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، کیا اس کی جو ویلیڈیٹی ہے یا اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ جو بھارتی لوگ ہیں جو ود ان دا یو ایس رہ رہے ہیں ابھی، ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے یا صرف آنے والے نئے لوگوں کے لیے؟ یہ صرف آنے والے نئے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے پورا ایگزیکٹو آرڈر پڑھا نہیں، صرف کچھ اس کے مجھے اقتباسات پڑھنے کا موقع۔ میرا خیال ہے کہ $1 لاکھ انہوں نے کمپنیز کو کہا ہے کہ آپ دیں گے جب بھی آپ H1B۔ لیکن یہ سوال کہ نئے لوگوں کو ہوگا یا رہنے والے، یہ یہاں کے رہنے والوں کو 1 لاکھ والی بات نہیں ہوگی، ان کو اپنے دوسرے جو فیس جو ہر سال جو تھے وہ تو برقرار رہیں گے، لیکن میرے خیال سے 3 سے 5 لاکھ تک، اس وقت مجھے فگر یاد نہیں ہے، H1B کے لوگ ہندوستان میں 5 تو نہیں، 3 سے 4 لاکھ کے درمیان
H1 کے لوگ ہندوستان کے لوگ یہاں آیا کرتے تھے. ہندوستان کا آلموسٹ 70% کے 67% if I'm not mistaken 67% جو ہے H1 ویزا ہندوستان کو جایا کرتے تھے. نمبر 2 چائنا جو 13% کے آس پاس تھا. تو بہت بڑا ہندوستان کو دھچکا لگے گا اس میں. اور اگین پھر یہ نوجوان جو مودی کو جو پاگلوں کی طرح جو مودی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, پڑھے لکھے طبقے میں اس کی سپورٹ زیادہ ہے, تو وہ ان کو سمجھ میں آئے گی بات جب ان کی جو ہے نا سارے کے سارے انجینئرس امریکہ آنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں, سارے کے سارے ڈاکٹرس ہندوستان سے امریکہ آنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹروں کا بھی H1 ویزا نہیں ملے گا, ان کو شاید J1 چلتا رہے. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے. اور یہ جو 2 وجہ سے ہوئی, ایک تو ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ والی پالیسی ہے کہ بھائی امریکہ میں جابس رہیں, امریکہ کے لوگوں کو جو ہے نا تنخواہیں جو بڑھ کے دینا ہو تو دے, لیکن امریکن لوگوں کو ہائر کریں. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ مودی کے ساتھ ان کا کیا کوئی پرسنالٹی کلیش ہو گیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مودی نے اب تک ڈبل گیم کھیلا ہوا تھا نا ہندوستان. مودی نے ہندوستان کی ہر حکومت, پاکستان بھی اگر اس پوزیشن میں ہوتا تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا کہ چائنا سے ڈر کے بائیڈن نے اور ٹرمپ کی پہلی حکومت نے بھی ہندوستان پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی کہ ہندوستان روس سے بھی تعلقات برقرار رکھے. صرف وہ چائنا کے خلاف, ایز لانگ ایز چائنا کے خلاف رہے ہندوستان, امریکہ کے لیے دیٹ واز گڈ انف. لیکن اب ہندوستان جو رشیا سے جو آئل خرید رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے رشیا کو پریشر امریکہ کا اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے, تو اس کی سزا دینا بھی چاہ رہا تھا نا. کہ مودی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے, لیکن ایک ہندوستان پہ ناراضگی ہے ٹرمپ کو. لیکن جس طریقے سے ہندوستان کے لوگوں نے اسرائیل میں غزہ کے خلاف, غزہ کے لوگوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بہت بڑے کام کیے ہیں. انڈین جو سوشل میڈیا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی ایگریشن کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی بنی ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ قتل عام کر رہے ہیں اور جینوسائیڈ کر رہے ہیں. تو فیشزم ہندوستان میں پھیل رہا ہے نا, جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے, اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, یہاں تک کہ مغلوں کا نام مٹا دیا گیا ہے. حالانکہ مغلوں نے تو ایک گنگا جمنی تہذیب بنائی تھی ہندوستان میں, تو اس میں صرف اور صرف مسلم دشمنی کی وجہ سے وہ اسرائیل کی جینوسائیڈ کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے سعودی عرب اور UAE کی حکومتوں کو بھی کہ بھائی کہ وہاں پر جو لاکھوں کی تعداد میں جو RSS کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک ریلائبل ہے. بلکہ مجھے تو یہ بھی کچھ خبریں ملی تھی کہ قطر میں جو اسرائیل کا جو نیٹ ورک تھا وہ اس میں کافی RSS کے لوگ شامل تھے, جس میں کہ اسرائیل کو پتا تھا کہ کہاں پر حماس کے لوگ ہیں, اور سارے جو جاسوسی ہوئی تھی اس میں ہندوستان کے RSS کے لوگوں نے کافی مدد کی تھی اسرائیل کے نیٹ ورک. دیکھیں نا کتنا سیریس ہے, یہ کتنا سیریس ہے اور کتنا اس کا امپیکٹ ہوا, نیگیٹو امپیکٹ ہوا. بہرحال اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹفل انالیسس. آج بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو میں. اگر 2 منٹ دے تو میں کچھ انگریزی میں کہہ دوں تاکہ ہاں پلیز ایبسلیوٹلی this is a game changer because this is so important that Saudi Arabia made this deal with Pakistan because Saudi Arabia now realized that the fascist government of Israel is talking about Greater Israel, and that is a big threat to Saudi security and Saudi territorial integrity. And Iran is no longer a big threat as it was in the past. That's why Saudi Arabia turned to Pakistan rather than relying on Israel. And Pakistani army needed, that's why they made this deal. But for this deal to become even more successful, if the president of Turkey and the crown prince of Saudi Arabia, maybe Sisi of Egypt, and the field marshal of Pakistan, if these people reach out to Trump and tell him that the only thing standing between Trump and the Nobel Peace Prize is what is happening in Gaza. I mean, as long as Trump will continue to give green light to Israel, there will not be a Nobel Peace Prize for Trump. And if Trump puts pressure on Israel and there is peace in Gaza and Israel is contained, then because Trump has been successful in stopping some wars, there is a chance. So this is because this man is a narcissistic person, and that is a big deal for him. So and he listens to only people who he thinks are
strong men, the people that are named the rulers, they can reach out to him, they can have his ear, and they can convey to him that he does not need any money from the Israeli lobby anymore, or the Saudi. He has enough money, he's going to die in 10, 15 years. What he needs is a big legacy. And he's not going to run again for a re-election. So I hope that as this new alliance and the governments are coming close together, it will bring regional, it will further the regional stability even more if the genocide in Gaza is stopped. So I hope this will happen. Absolutely, it's high time for Trump to ponder over these things. It's a food for thought for him. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. Thank you very much for your time and see you soon जी. अस्सलाम वालेकुम.